कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं आज पूरे 1 महीने के बाद हॉस्टल से अपने घर जा रही थी। मेरी बहन ने मुझे फोन करके बुलाया था। उसने मुझे बताया था कि अम्मी और अब्बू तुम्हें बहुत याद करते हैं। अपने वालिदैन का सोचकर मेरा दिल भी मचल गया था। मेरे इम्तिहानात होने वाले थे, इसलिए मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा रही थी। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझसे आकर टकराई तो मैं नीचे जमीन पर गिर गई। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी आंखों के सामने बड़ी देर अंधेरा छाया रहा था। कितनी देर उसकी मुझे कुछ खबर नहीं थी। जब मेरी आंख खुली तो दर्द का एहसास मेरे रगो पै में सरायत कर गया था। मैं पट्टियों में जकड़ी बड़ी लाचार सी लेटी हुई थी। तभी एक नर्स मुझे देखकर खुशी से चिल्ला उठी थी, मुबारक हो, आपको होश आ गया। मैं उस नर्स को खाली खाली आंखों से देख रही थी जब वो भागती हुई डॉक्टर को लेने चली गई थी। डॉक्टर भी मुझे होश में देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने कहा, आपको कुछ याद है? आपका बस स्टेशन पर एक्सीडेंट हुआ था। आज आपको पूरे 2 साल बाद होश आया है। डॉक्टर मुझसे ऐसे सवालात पूछकर शायद इस बात का अंदाजा लगाना चाहता था कि कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई, लेकिन मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में आ चुकी थी। 2 साल का सुनकर मेरा ध्यान अपने वालिदैन की तरफ गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच सकती थी कि मेरे बाद उन पर क्या गुजरी होगी। मैंने जल्दी से डॉक्टर से पूछा कि मेरा मोबाइल फोन किधर है। डॉक्टर बोला, जब आपको अस्पताल लाया गया था तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। आप जख्मों से चूर चूर थी, आप बेहोश थी, लेकिन आपको जो आदमी अस्पताल लेकर आए थे वो अभी भी इधर ही हैं। इन 2 सालों में उन्होंने आपका बेइंतहा ख्याल रखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हम सब डॉक्टर्स मायूस हो चुके थे। हमने सोच लिया था कि हम वेंटिलेटर बंद कर दें, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। उन्हें मुझसे पर यकीन था। ये देखिए, हो गया ना मुआवजा, मैं उनको रूम में भेजता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराकर कह रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं तड़प सी गई थी। शायद वो मेरे वालिद हों, ये सोचकर ही मैं जज्बाती सी हो गई थी। मगर रूम में दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर मैं शशदर सी रह गई थी। वो नूरानी चेहरे वाला लड़का था। उसके चेहरे पर दाढ़ी और उसका सफेद लिबास उसको मोतबर बना रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बहुत खुश हुआ था। वो मुस्कुरा कर बोला, शुक्र है आपको होश आ गया। उस लड़के की आंखों में सच्ची खुशी के रंग देखकर मैं हैरान रह गई थी। आखिर में उस अजनबी की लगती ही क्या थी जो उसको मेरी इतनी परवाह थी। खैर, मैं जल्दी से बोली कि आप मेरा मोबाइल मुझे दे दें, मैंने घर राब्ता करना है। तो वो बोला, जब मैं आपको बस स्टेशन से उठाकर अस्पताल लाया था तो आपके हाथ में कोई शय नहीं थी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत सदमा हुआ था। मैंने उस लड़के से कहा कि वो मुझे अभी के अभी मेरे घर ले चले, मगर डॉक्टर्स ने मुझे छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर्स ने मुझे 1 हफ्ते तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का फैसला किया था। उस 1 हफ्ते में मैंने उस लड़के को अपनी खिदमत करते देखा था। वो दिलो जान से मेरी हिफाजत करता, मेरा ख्याल रखता, वक्त पर दवा देता, खाने का ख्याल रखता। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी इज्जत होती कि मैं देखकर ही हैरान रह जाती थी। मुझे उस लड़के की तरफ देखकर यकीन आ रहा था कि अल्लाह की दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान मौजूद हैं। 1 हफ्ते बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने उस लड़के से कहा कि वो मुझे मेरे वालिदैन के घर ले चले। उस लड़के ने हामी भर ली, लेकिन मैं जैसे ही दूसरे शहर अपने वालिदैन के घर पहुंची, वहाँ बड़ा सा ताला लगा मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मैंने एक आदमी को रोक कर पूछा कि इस घर के मालिक कहाँ हैं? तो उस आदमी ने तंजिया मुस्कुराकर जवाब दिया, बाजी, इस घर के मालिक तो साल पहले ही मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए हैं यहाँ से। उनकी छोटी बेटी ने गुलजो खिला दिया था। हॉस्टल पढ़ने गई थी, मगर वहीं से किसी के साथ भाग गई, जबकि बड़ी बेटी ने भी उनके सर में खाक डाल दी थी। माँ बेचारी तो सदमे से ही मर गई थी। अब पता नहीं बाप बेचारा कहाँ दर बदर भटक रहा होगा। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मैं इधर ही गिरकर मर जाऊंगी, मगर मैं बड़ी सख्त जान वाक़ई हुई थी। मैं तो इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गई थी, जबकि मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। मेरा निकाब आंसुओं से भीग चुका था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर अस्पताल वाला लड़का बोला, मेरा नाम फवाद है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। वालिद तो मेरे बचपन में ही फौत हो चुके थे, जबकि मेरी वालदा माशाल्लाह से हयात हैं।
وہ گھر میں تنہا ہوتی ہیں جبکہ میں تو ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلیں، اس طرح آپ کو رہنے کے لیے چھت مل جائے گی اور میری والدہ کو ایک سہیلی۔ فواد پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، جس طرح اس نے میرا خیال رکھا تھا اس کے بعد شک بنتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا ظاہر بھی بڑا اجلا سا پرنور سا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میں جب فواد کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو اس کی والدہ نے کھلے دل کے ساتھ میرا استقبال کیا تھا۔ فواد نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ ہسپتال والی لڑکی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ بولی، شکر ہے بیٹا تم صحیح سلامت میری نظروں کے سامنے کھڑی ہو۔ تمہاری فکر میں تو میرا بیٹا گھل گھل کر آدھا رہ گیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر رو پڑی تھی اور بولی، آنٹی آدھی ادھوری تو میں رہ گئی ہوں۔ یہ دیکھیے میری بیساکھی، میں تو ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ انہوں نے میرے آنسو پوچھ کر کہا تھا کہ آج کے بعد ہرگز ایسی بات مت کرنا۔ آنٹی اور فواد میرا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ میں اپنی معذور ٹانگ کو دیکھ کر رو پڑتی تو وہ میری دلجوئی کرتے۔ فواد ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، میری دوائیاں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا تھا، ہر روز میرے لیے فروٹ لاتا، ملازمہ سے فریش جوس بنواتا۔ میں یہ سب دیکھ کر اس نورانی شکل والے لڑکے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اب میں سنبھل چکی تھی مگر مجھے میری معذوری کا دکھ کھائے جاتا تھا۔ ایک دن میں رو رہی تھی تو آنٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہی تھی تو میں بولی، آنٹی میرا دکھ آپ نہیں سمجھیں گی، میں بھری جوانی میں معذور ہو گئی ہوں، میرا تمام تر حسن ختم ہو چکا ہے، میں مرجھا سی گئی ہوں۔ اس وجود کے ساتھ کون قبول کرے گا مجھے، کون بیاہ کر لے جائے گا مجھے، اور میں آخر کب تک آپ پر بوجھ بن کر رہوں گی۔ میری بات سن کر آنٹی نے ایک بات کہی تھی، اس بات کے متعلق تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ بولی، انیلا تم میرے فواد سے شادی کر لو۔ میں نے جھٹ سے کہا، مگر آنٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فواد مجھ جیسی معذور لڑکی سے شادی کیوں کرے گا؟ آخر اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ گاڑیاں، بنگلہ، نوکر چاکر سب ہی کچھ تو ہے اس کے پاس۔ وہ تو کسی حور پر بھی ہاتھ رکھے تو وہ بھی اس کو ہنس کر قبول کر لے۔ تب آنٹی بولی، میں نہیں جانتی کیوں مگر میرے بیٹے کی نظروں کو کوئی لڑکی بھاتی ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس کو دکھائی مگر وہ انکار کرتا رہا۔ اب تو میں نے تنگ آ کر اس کے لیے رشتہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر جب میں نے اس کے سامنے تمہارا نام لیا تو وہ فوراً مان گیا۔ آنٹی کی بات سن کر میرے دل کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ فواد جیسا شوہر تو قسمت والی لڑکیوں کے حصے میں آتا ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی تھی۔ یوں چھوٹی سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ میں انیلا فواد بن کر سیج پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ میں نے خود ہی گھونگھٹ پلٹ کر فواد کی جانب دیکھا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک کالک میرے سامنے کر دی اور بولا، یہ کالک لو، اس کو میرے چہرے پر مل دو۔ میں فواد کی بات سن کر بوکھلا سی گئی تھی۔ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو فواد نے مجھے دھمکی دی کہ وہ ابھی اسی وقت مجھے گھر سے نکال دے گا۔ مجبوراً مجھے اس کا کہا ماننا پڑا تھا۔ میں نے فواد کے پورے چہرے پر کالک مل دی تھی۔ اب مجھے وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ پھر فواد بولا، انیلا اٹھو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میں حیرت میں ڈوبی فواد کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں تو وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا اور کہاں اب جب بیوی بن گئی ہوں تو یہ سلوک کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں ساری رات لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت فواد میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں خاموش ہی رہی مگر اس نے ہاتھ جوڑ لیے، میرے پاؤں پکڑ لیے اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے فواد کو معاف کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن تک فواد میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، معافی تلافی کرتے رہے۔ اب ہماری اچھی گزر رہی تھی مگر ایک دن جب فواد آفس سے آئے تو انہوں نے پھر سے کالک میرے آگے کر کے کہا کہ میرے منہ پر مل دو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگے تھے، بار بار کہتے کہ میرے منہ پر کالک مل دو۔ جیسے ہی میں نے ان کی بات مانی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد فواد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے مگر میں آنسو بہاتی رہی تھی۔
فواد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پھر سے معافی تلافی شروع کر دی تھی۔ میں نے معاف کر دیا تو فواد مجھے شاپنگ پر لے گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز میرے قدموں میں ڈھیر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ فواد نے یہ سب کرنے کی عادت ہی بنا لی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے کہتے میرے منہ پر کالک ملو، پھر وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیتے، لیکن جیسے ہی 3 گھنٹے گزرتے وہ مجھ سے آ کر معافی مانگتے اور مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتے تھے۔ اب میں پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر آنٹی سے کیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ فواد کو دورے پڑنے لگے ہیں، وہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں مگر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے بتایا تھا کہ یہ دورے تو فواد کو 2 سال پہلے سے پڑ رہے ہیں، اسی لیے تو وہ کسی سے شادی بھی نہیں کرتا تھا، مگر اسے تم پسند آ گئی تھی۔ مجھے لگا من پسند بیوی پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہاری بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی ہوں۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو زندگی کی جانب موڑ لاؤں گی۔ انہوں نے بھی تو میرا کتنا ساتھ دیا تھا نا، جب میں کسی کام کی نہیں تھی، نیم مردہ تھی، تب وہ مجھے زندگی کی جانب واپس لائے تھے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی جب میرے شوہر آفس سے واپس آئے تھے۔ دل میں تو میں خوب ڈری ہوئی تھی، مگر میں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے انہوں نے پھر سے مجھے کہا کہ میں ان کے چہرے پر کالک مل دوں۔ یوں انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر میں رونے لگی تھی، مگر پھر میں نے اپنے آنسو پوچھ کر سوچا کہ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہاروں گی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں فوراً ہی لاؤنج سے سٹول لے کر آئی اور اس پر چڑھ کر روشن دان سے جھانکا کہ آخر میرا شوہر مجھے کمرے سے نکال کر کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں سے جان ہی نکل گئی کہ وہ ایک تصویر کو پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اس تصویر کو چوم چوم کر روتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے الماری سے ایک خط نکالا اور اس کو پڑھ پڑھ کر روتا چلا جا رہا تھا۔ میں سٹول سے نیچے اتر آئی تھی، ایک سرا میرے ہاتھ لگ چکا تھا۔ وہ تصویر، مگر وہ تصویر کس کی تھی یہ جاننا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر الماری کی چابی اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ وہ صبح جیسے ہی آفس گئے میں نے جھٹ سے الماری کھول لی تھی۔ سب سے پہلے ایک خط میرے ہاتھ لگا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا تھا۔ وہ کسی لڑکی کا خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، فواد میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تمہیں دیکھا تو لگا کہ اللہ نے مجھے بھائی سے نواز دیا ہے، لیکن تم تو انسان نما بھیڑیے نکلے، تم تو انسان کے روپ میں شیطان نکلے۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا، تم نے تو مجھے سچ میں اندھا ثابت کر دیا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہوں، مگر میں خدا سے دعا کر کے جاؤں گی کہ جس طرح تم نے میری ہنستی مسکراتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اللہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے۔ تم پر ایک ایک سانس بھی بھاری ہو، نہ تم زندوں میں رہو نہ مردوں میں۔ تم ہر پل مرنے کی دعا کرو مگر تمہیں موت بھی نہ آئے، تم ساری زندگی سسکتے رہو، یہ بد دعا ہے۔ تمہیں اس تحریم کی جس نے تمہیں بھائی سمجھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ ساری تحریر آنسو کے نشانات سے بھری پڑی تھی۔ ادھ میٹھے الفاظ لکھنے والے کے درد کے گواہ تھے۔ پھر میں نے جلدی سے دوسرا لفافہ کھولا۔ وہ لفافہ میں نے جیسے ہی کھولا میرے تو ہوش ہی فنا ہو گئے تھے۔ وہ میری بڑی بہن کی تصویر تھی، میری تحریم آپی کی۔ میں اس تصویر کو گلے لگا کر رونے لگی تھی۔ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ فواد کو دیکھ کر میں اس کی جانب لپکی تھی۔ وہ بھی گھبرایا ہوا تھا، جلدی سے بولا، میری الماری کی چابی گھر ہی رہ گئی ہے، میں آدھے راستے سے واپس آیا ہوں، کہاں ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے اور تم رو کیوں رہی ہو؟ فواد بات کرتے کرتے میری حالت دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فواد کو کالر سے جا پکڑا تھا۔ میں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی، میں روتی جا رہی تھی، بتاؤ میری تحریم آپی کہاں ہے؟ اس کا یہ خط، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرے ابو کہاں ہیں؟ مجھے سب سچ بتاؤ۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر فواد بھی جذباتی ہو گیا تھا، وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کر لو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جلدی سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔
تب فواد مجھے سب کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ بولا، میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ وہ نئی لڑکی اپنے آپ میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ حجاب کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اسی لیے ہمارا پورا اسٹاف اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ آفس کا کوئی کام سمجھ میں نہ آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ میں اس کی اکثر مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بالکل آپ کی طرح ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے ہی اپنا بھائی سمجھ لے۔ یوں وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی وہ بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ میں اکثر آفس سے اسے گھر بھی چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام تحریم تھا، تمہاری بہن تحریم۔ ایک دن مجھے میرے باس نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے تحریم چاہیے، اس کے بدلے وہ مجھے گھر، پیسہ، گاڑی اور مینیجر کی پوسٹ بھی دے دیں گے۔ میں اپنے باس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آخر انہیں تحریم میں کیا دلچسپی؟ وہ تو شراب کے رسیا تھے۔ ان کی طرح طرح کی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کی ہر خواہش جب پوری ہو رہی تھی تو پھر وہ مجھ سے تحریم کا سودا کیوں کر رہے تھے، جبکہ تحریم تو باس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے گھر جا کر باس کی آفر کے بارے میں سوچا، مگر میرا ضمیر کسی طور پر اپنی بہن کا سودا کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ صبح میں نے آفس جا کر باس کو انکار کر دیا تو وہ بولے، اوکے فواد، جیسے آپ کی مرضی، اب آپ مجھے اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیں، مگر اس سے پہلے میری آفر دوبارہ سن لیں۔ 2 گھر، 2 گاڑیاں، تنخواہ میں 75% اضافہ اور مینیجر کی پوسٹ۔ باس کی باتیں سن کر میں لالچ میں آ گیا تھا۔ اسی لالچ نے مجھے گہرے گھڑے میں پھینک دیا تھا۔ اس شام جب تحریم گھر جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں اسے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ راستے میں نے اس سے کہا کہ آج تم میرے لیے کباب بنا دو۔ گھر کے کباب کھائے بڑا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی فرمائش پر مسکراتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، جہاں باس پہلے سے ہی تحریم کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہی باس سے ڈیل پکی کر کے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں تحریم کو گھر میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، باس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی۔ مجھے میرے کولیگز نے بتایا تھا کہ کل رات تحریم نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کی والدہ بھی جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ یا میرے خدا، میرے ہاتھوں کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا ظلم سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اسے گدھ کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ میں شدید قسم کے احساس جرم میں مبتلا تھا۔ تحریم کی شکل ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتی تھی۔ وہ میرے خوابوں میں آ کر مجھے بھائی بھائی پکارتی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا تھا۔ میرے پاس دولت، گھر، گاڑی سب موجود تھا، مگر میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا جب میں اپنے دراز میں کچھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ جب میں نے اس دراز کی تلاشی لی تو مجھے تحریم کا یہ خط ملا تھا۔ شاید جس رات وہ خودکشی کرنے لگی تھی پہلے آفس آ کر خط رکھ گئی تھی۔ اس دن میں بہت تڑپا تھا، سارا دن روتا رہتا تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ وہ ساری دولت جس کے لیے میں نے تحریم کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی مجھے بے سکونی سے بچا نہ سکی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتا تھا۔ ایک دن میں بس اسٹیشن پر بیٹھا جب اچانک شور مچ گیا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو تم مجھے تحریم جیسی لگی تھی۔ میں فوراً تمہیں ہسپتال لے گیا تھا۔ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی تمہارا خیال رکھنا پڑا تھا۔ مجھے تم میں تحریم کی شکل نظر آتی تھی۔ ان 2 سالوں میں نے تمہاری بے لوث خدمت کی تھی، اس امید پر کہ شاید اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ جب تمہیں ہوش آیا تو میں بہت خوش ہو گیا تھا، مگر جب تم مجھے اپنے گھر لے کر گئی تو میرے تو احسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ تو تحریم کا گھر تھا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ تمہاری شکل اس سے اتنی کیوں ملتی تھی، کیونکہ تم تو اس کی بہن ہو۔ تم بھی تنہا تھی، اپنی معذوری کو لے کر پریشان تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میں ہر روز تم سے معافیاں اس لیے مانگتا تھا کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ بتاؤ، تم نے مجھے معاف کیا نا؟ فواد رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر میں کیسے اس شخص کو معاف کر دوں جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا تھا؟
مگر میں اس معذوری کے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں؟ مجھے کون اپنائے گا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟